रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दौरतु तफसीर कुरान में आज 24वें पारे की तिलावत की जाएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़ब अलल्लाहि व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि इज़ जाअहू अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिल काफ़िरीन। फमन अज़लमु, फिर कौन बड़ा जालिम है, मिम्मन, उस शख्स से, कज़ब अलल्लाहि, जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा। उस शख्स से बड़ा जालिम कौन है जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा। जालिम से मुराद यहाँ पे मुशरिक है कि जो अल्लाह पे झूठ बांधते हुए अल्लाह का किसी को शरीक बनाता है। वकज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि, और उसने सच्चाई को जुटला दिया। इज़ जाअहू, जब वो उसके पास आया। सच जब उसके पास आया तो उसने उसे झुटला दिया। सच अल्लाह ताला की तौहीद है। अलैसा फ़ी जहन्नमा, क्या नहीं है जहन्नम में, मस्वन, ठिकाना, लिल काफिरीन, काफिरों के लिए। मतलब वो आदमी जो मुशरिक है और तौहीद का इनकार करता है, उसका ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जहन्नम है। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि, और वो जो आया सच के साथ, वसद्दक़ बिही, और उसने तस्दीक की उसकी। उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, वही लोग मुत्तकी हैं। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ से मुराद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो सच लेके आए। और उसने तस्दीक की उसकी, मतलब जो उनसे पहले किताबें थीं उनकी। और हर वो आदमी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को लेकर आगे पहुंचाता है, वो भी इससे मुराद है। यानी नबी और उलमा जो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं, सच पहुंचाते हैं, ये मुत्तकी लोग हैं। लहुम, उनके लिए, मा यशाऊना, जो वो चाहेंगे, इन रब्बिहिम, उनके रब के पास है। उनके रब के पास बदले के तौर पे उनके लिए वो तमाम चीज़ें हैं जो वो चाहेंगे। ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, ये बदला है नेकी करने वालों का। लियुकफ्फिर अल्लाहु अन्हुम, ताकि दूर कर दे अल्लाह ताला उनसे, अस्वा अल्लज़ी अमिलू, सबसे ज़्यादा बुरा अमल जो उन्होंने किया है। इसका एक नतीजा ये निकलता है कि अल्लाह उनके जो बदतरीन किस्म के गुनाह होते हैं उनको मुआफ़ कर देता है। वयज़्ज़ियहुम अजरहुम, और बदले में देगा उन्हें अजरहुम, उनका अजर, बिअहसनी, बेहतरीन अमल का, अल्लज़ी कानू यामलून, जो वो अमल किया करते थे। अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दहू, क्या नहीं है अल्लाह काफ़ी अपने बंदे को। यानी अल्लाह के साथ शरीक बनाने वालों से अल्लाह ये सवाल करते हैं, क्या तुम्हें सिर्फ अल्लाह काफ़ी नहीं है। यानी अगर तुम अल्लाह के साथ शरीक बनाते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे नज़दीक अल्लाह काफ़ी नहीं है, इसीलिए तुम उसके साथ कोई और भी शरीक बनाते हो। वयुखव्विफूनका, और वो डराते हैं आपको, बिल्लज़ीना, उन लोगों से, मन दूनिही, जो उसके अलावा हैं। यानी मुशरिक जो हैं वो अल्लाह से नहीं बल्कि अपने जो बनाए हुए माबूद होते हैं उनसे डराते हैं कि अगर हमारे माबूदों को बुरा भला कहा, उनकी गुस्ताखी की, तो वो आपके साथ ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ भी बहुत से लोगों को डराया जाता है अपने बुजुर्गों से। वमन युद्दिलिल्लाहु, जिसे गुमराह कर दे अल्लाह, फमा लहु मिन हाद, तो नहीं है उसको कोई भी हिदायत देने वाला। वमन यहदिल्लाहु, और जिसे हिदायत दे अल्लाह, फमा लहु मिन मुदिल, तो नहीं है उसको कोई गुमराह करने वाला। अलैहिस्सल्लाहु बिअज़ीज़ इंतकाम, क्या नहीं है अल्लाह खूब गालिब, इंतकाम लेने वाला। यानी ये जितने भी अल्लाह के साथ शरीक बना लें, अल्लाह जिसे गुमराह कर दे उसे हिदायत नहीं दे सकते, जिसे हिदायत दे दे उसे गुमराह नहीं कर सकते। और अल्लाह ऐसे लोगों से ज़बरदस्त किस्म का इंतकाम लेने वाले हैं। वाला इन सअलतहुम, अगर आप उनसे पूछें, मन खलक़स समावाति वल अर्द, किसने पैदा किया है आसमानों और ज़मीन को,
لا یقولن تو وہ ضرور کہیں گے اللہ اللہ نے۔ یہ کافر اور مشرک اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا خالق اللہ ہے۔ قل کہہ دیجئے افرأیتم کیا تم نے دیکھا، ما تدعون من دون اللہ جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، یعنی آپ تصور کریں کہ اللہ کو چھوڑ کے جن ہستیوں کو آپ پکارتے ہیں، ان ارادنی اللہ بضر اگر میرے ساتھ ارادہ کرے اللہ کوئی تکلیف پہنچانے کا، حل ہن کاشفات ضرہ کیا وہ ہستیاں دور کرنے والی ہیں اس کی تکلیف، او ارادنی برحمت یا وہ ارادہ کرے میرے ساتھ کسی مہربانی کا، حل ہن ممسکات رحمتہ کیا وہ ہستیاں روکنے والی ہیں اس کی رحمت کو، یعنی تمہارے جو معبود ہیں وہ اللہ کے مقابلے میں کیا اتنے مؤثر ہیں کہ اللہ مجھے تکلیف پہنچانا چاہیں تو وہ روک دیں، یا اللہ کو رحمت دینا چاہیں تو وہ روک دیں، یا اللہ کوئی بھی معاملہ کرنا چاہیں اور وہ اس کے درمیان رکاوٹ بن سکیں، کیا تمہاری ہستیاں ایسا کر سکتی ہیں؟ یقیناً ایسا نہیں کر سکتی۔ قل کہہ دیجئے پھر حسبی اللہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، یعنی اگر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ ہستیاں اور یہ بنائے ہوئے معبود، تو پھر چھوڑیے ان کو، اللہ پر بھروسہ کیجئے، علیہ یتوکل المتوکلون اسی پر بھروسہ کرتا ہے بھروسہ کرنے والے، یعنی اللہ ہی کی ذات پر پھر بھروسہ کیجئے جب اس کے علاوہ کوئی بھی مؤثر نہیں ہو سکتا۔ قل کہہ دیجئے یا قوم اعملو اے میری قوم تم بھی عمل کرو اپنی جگہ پہ، انی عامل بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، یعنی تم اپنے حساب سے عمل کرو میں اپنے حساب سے عمل کروں گا، فسوف تعلمون تو عن قریب تم جان لو گے، من یأتیہ عذاب کون ہے وہ آتا ہے اس کے پاس عذاب، یخزیہ وہ اس کو رسوا کر دے گا، یعنی دیکھتے ہیں کس کے پاس عذاب آتا ہے، پھر جس کے پاس عذاب آئے گا وہ اسے رسوا کر دے گا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور وہ اترتا ہے اس پر عذاب ہمیشہ رہنے والا، پھر جس کے پاس عذاب آئے گا اور وہ عذاب پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آئے گا۔ انا انزلنا علیک الکتاب بے شک ہم نے نازل کی آپ پر کتاب، للناس لوگوں کے لیے، بالحق کی حق کے ساتھ، فمن اہتدی فلنفسہ پھر جس نے جو ہدایت پر چلا تو اپنی جان کے لیے چلا، یعنی جس نے ہدایت حاصل کی اس نے اپنے لیے حاصل کی ہے، ومن ضل اور جو گمراہ ہوا فانما یضل علیہا تو گمراہی کا وبال اسی پر ہے، وما انت علیہم بوکیل اور نہیں ہے آپ ان پر ہرگز کوئی بھی ذمہ دار، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا اللہ ہی قبض کرتا ہے جانوں کو، حین موتہا ان کی موت کے وقت، واللتی اور ان کو بھی، التی لم تمت فی منامہا جو نہیں مرے اپنی نیند میں، یعنی ایک نیند ایک موت وہ ہوتی ہے جو انسان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ ہوتی ہے، اور ایک موت وہ ہوتی ہے جب انسان سوتا ہے تو اس کو بھی موت ہی بولا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی جو النوم ہے وہ اخت الموت ہوتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ پھر وہ روک لیتا ہے اسے، وہ فیصلہ کر دے علیہا اس پر الموت موت کا، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى اور وہ واپس دے دیتا ہے دوسری روحوں کو، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ایک مقرر مدت تک، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ رات کو ہر بندہ سوتا ہے، اللہ ہر کسی کی روح قبض کرتا ہے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے اس کی روح کو واپس لٹا دیتا ہے تو وہ زندہ رہتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے وہ روح کو واپس نہیں لٹاتا اور وہ سوئے کا سویا ہی رہ جاتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء کیا انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے سوا سفارشی، قل کہہ دیجئے اولو کانوا لا یملکون شیئا اور کیا بھلا اگرچہ وہ ہوں وہ اختیار نہ رکھتے کسی بھی چیز کا، یعنی تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیے، بھلے یہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کا اختیار نہ بھی رکھیں، ولا یعقلون اور نہ وہ عقل رکھیں، یعنی پھر بھی تم نے اللہ کے شریک بنا دیے۔ قل کہہ دیجئے للہ الشفاعۃ جمیعا اللہ ہی کے لیے ہے سفارش تمام کی تمام، لہو اسی کے لیے ہے،
मुल्कु समावाति वल अर्द, बादशाहत आसमानों की और ज़मीन की, तुम इलैहि तुरजाऊन, फिर उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहू, और जब जिक्र किया जाता है अल्लाह का, अकेले अल्लाह का, उसकी यकताई का, इश्मअज़्ज़त, तो तंग पड़ जाते हैं, क़ुलूबु दिल, अल्लज़ीना, उन लोगों के, ला युमिनून बिल आखिरा, जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। यानी जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, जब सिर्फ अल्लाह की तौहीद और अल्लाह की यकताई का तज़किरा किया जाता है तो इनके दिल तंग पड़ते हैं। जब अल्लाह के अलावा बाबों के तज़किरे किए जाते हैं, जब अल्लाह के अलावा उनके शरीकों के तज़किरे किए जाते हैं, वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही, जब जिक्र किया जाता है जो उसके अलावा हैं, इज़ा हुम यस्तबशिरून, तो अचानक वो खुश होते हैं। तो ये सिर्फ मुशरिकीन मक्का ही में नहीं था, हमारे यहाँ भी ऐसा है। एक बंदा अगर एक आलिम दीन 100% तौहीद का तज़किरा कर रहा हो और उसमें सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो बातें सुना रहा हो, या अल्लाह के जो लोगों के ऊपर एक फजीलत है और नबी की जो फजीलत है, जो सिर्फ इसका तज़किरा करे, लोग पसंद नहीं करते। लोग चाहते हैं कि हमारे बाबों के भी तज़किरे किए जाएं, उनकी करामात का तज़किरा किया जाए। तो अल्लाह फरमाते हैं ये तो मुशरिकों का तरीका है कि सिर्फ एक अल्लाह की यकताई का जब तज़किरा किया जाता है तो उनके दिल तंग पड़ जाते हैं, खुश नहीं होते, और जब साथ कहानियां सुनाई जाती हैं तो लोग खुश होते हैं। कुल कह दीजिए, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, फातिर समावाति वल अर्द, आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले, आलिमल गैबि व शहादा, जानने वाले पोशीदा को भी और जाहिर को भी, अंत तहकुम बैन इबादी का, तू ही फैसला करेगा अपने बंदों के दरमियान, फीमा, उन बातों में, कानू फीही यख्तलिफून, जिसमें वो इख्तिलाफ किया करते थे। वलौ अन्न लिल्लज़ीना ज़लमू, और अगर वाकई उन लोगों के लिए जिन लोगों ने जुल्म किया, मा फिल अर्द जमीआ, जो ज़मीन में है सब का सब को, व मिसलहू माहू, और उसका मिसल उसके साथ हो। यानी अगर किसी बंदे के बारे में जहन्नम लिख दी गई तो सारी दुनिया में जितनी चीज़ें हैं वो उसकी मलकियत बना दी जाएं, और इससे डबल चीजें उसको अता की जाएं, लफ्तदऊ भी, तो वो जरूर फिदिये में देंगे उसे, भी उसको, मिनसू इल अदाब यौमल क़ियामा, बुरे अदाब से बचने के लिए क़यामत के दिन। यानी वो सारी चीजें अल्लाह को देंगे और कहेंगे कि हमें अदाब से बचा ले। वबदा लहुम मिनल्लाहि, और जाहिर हो जाएगा उनके लिए अल्लाह की तरफ से, मा, वो अजाब, लम यकूनु यहतसिबून, के वो नहीं थे गुमान करते। दुनिया में जिन लोगों ने कहा कि भाई ये अजाब किसने देखा है, आएगा तो देखी जाएगी, तो अल्लाह फरमाते हैं कि क़यामत के दिन फिर उनके लिए ऐसा दर्दनाक किस्म का अजाब वो जाहिर होगा कि वो देखना तो दरकिनार, उन्होंने कभी उसका गुमान भी नहीं किया होगा। वबदा लहुम, जाहिर होंगे, लहुम, उनके लिए, सय्यात, उनकी बुराइयां, मा कसबू, जो उन्होंने कमाए, यानी हर जो गुनाह था वो जाहिर हो जाएगा। वहाक बिहिम, घेर लेगा उन्हें, यानी उनको अजाब, माकानु बिही यस्तहजिऊन, जिसका वो थे इस्तेहजा करते, मजाक उड़ाते। फ़इज़ा मस्सल इंसान दुर्रु, फिर जब पहुंचे इंसान को कोई तकलीफ, दआना, वो हमें पुकारता है। सुम्मा इज़ा खव्वलनाहु निअमतन, फिर जब हम अता करते हैं उसे कोई नेमत अपनी तरफ से, काला, कहता है, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्म, बेशक मैं दिया गया हूँ अपने इल्म की बुनियाद पर। जब भी कोई नेमत मिलती है कहता है मैंने कमाया है इसको। बल ही फितनतुन, ऐसा नहीं है, बल्कि ये वो आजमाइश है। वलाकिन अक्तरहुम ला यअलमून, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते। कारून, और कारून ने भी ये कहा था कि मेरे पास जो खजाना है वो मेरे इल्म की बुनियाद पर है। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये मेरे ऊपर अल्लाह के इनामात नहीं है, बल्कि ये मेरी अपनी मेहनत और अपनी कमाई है, अल्लाह फरमाते हैं उनके लिए माल, उनके लिए नेमतें, उनके लिए असबाब, और उनके लिए दुनियावी जिंदगी की जो रेल पेल है ये फितना बन जाती है। क़द क़ालहा अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, यकीनन कही ये बात उन लोगों ने जो उनसे पहले थे। अल्लाह फरमाते हैं पहले लोगों ने भी यही कहा था। फमा अगना अन्हुम मा कानू यक्सिबून, तो ना काम आया उनके जो वो कमाया करते थे। फ़असाबहुम सय्यिआतु मा कसबू, तो पहुँची उनको बुराइयां जो उन्होंने कमाए, यानी जो आमाल उन्होंने कमाए
اس کے نتیجے میں ان کو برائیاں پہنچیں۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، من ہؤلاء، ان میں سے، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، عن قریب پہنچیں گی ان کو برائیاں ان کے اعمال کی جو انہوں نے کمائے۔ وما ہم بمعجزین، اور نہیں ہے وہ عاجز کرنے والے۔ اولم یعلموا، کیا انہوں نے نہیں جانا، ان اللہ یبسط الرزق، بلا شبہ اللہ کشادہ کرتا ہے رزق، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور وہی تنگ کرتا ہے، یعنی اللہ جس کے لیے رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، یا عبادی الذین، اے میرے بندوں، الذین، جن لوگوں نے، اسرفوا علی انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کر دیا ہے، زیادتی کر دی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نا امید نہ ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے چونکہ شرک کا تذکرہ کیا، اب اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے شرک کر لیا ہے، اپنے آپ کو گناہ گار کروا دیا ہے، اور آپ اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین دعوت دیتے ہیں کہ آؤ میرے بندو، جن لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائیے۔ یہاں سب سے پہلی بات، اللہ نے عباد دی کہا، بندوں کی نسبت اپنی طرف کی، اور کہا کہ میرے بندوں۔ اللہ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ مومنوں، یا اللہ نے یہی نہیں کہا مسلمانوں، اس میں سارے لوگ شامل ہیں، مسلمان بھی، کافر بھی، یہودی، عیسائی، مشرک، یعنی چونکہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ لوگ نہیں مانتے، تو اللہ نے سبھی لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ جن لوگوں نے زیادتی کی ہے اپنی جانوں پر، یعنی میرا کچھ نہیں بگاڑا، انہوں نے شرک بھی کیا نا میرے ساتھ، انکار بھی کیا میرا، انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لہذا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ نا امیدی کفر ہے، اور اللہ کو یہ نا امیدی اور یہ کفر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور نا امید ہم نے کس چیز سے نہیں ہونا؟ اللہ کی رحمت سے، کیونکہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ ہر چیز کو اپنے اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت ہر جگہ پر موجود ہے۔ اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، وہ تو 100 آدمیوں کے قاتل کو معاف کرنا چاہے تو معاف کر دیتا ہے، ہمارے تو بڑے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اس لحاظ سے۔ ان اللہ یغفر الذنوب، بے شک اللہ وہ بخش دیتا ہے گناہوں کو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ صرف گناہوں کو بخشتا ہے، بلکہ کہا کہ سارے کے سارے گناہوں کو اللہ بخش سکتا ہے، جمیعا، جتنے بھی گناہ ہیں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ان تمام کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اور یہ اللہ کیوں بخش سکتا ہے؟ کیونکہ وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَأَنِيبُوا، اور تم رجوع کرو، إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا، اور فرما بردار ہو جاؤ، لہو، اس کے، من قبل، اس سے پہلے، کہ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، تمہارے پاس عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر تم مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عذاب آنے سے پہلے پہلے فرما بردار بن جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر عذاب آئے، پھر تم فرما برداری اختیار کرنا بھی چاہو لیکن اللہ قبول نہیں کریں گے۔ واتبعوا، اور تم پیروی کرو، احسن ما انزل الیکم، سب سے بہترین بات کی جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، مطلب قرآن مجید، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیکم العذاب، کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے، بغتتاً، اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تم شعور بھی نہ رکھو، ان تقول نفس، ایسا نہ ہو کہ کہے کوئی نفس، یا حسرتا، ہائے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، جو میں نے کوتاہی کی ہے اللہ کے حق میں۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن انسان کو یہ کہنا پڑے کہ ہائے افسوس کہ میں نے اللہ کے حق میں بہت سی کوتاہی کی ہے۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور بلا شبہ میں مذاق کرنے والوں میں سے تھا، یعنی میں شریعت کو مذاق اڑاتا تھا، میں قیامت کا مذاق اڑاتا تھا۔ ان تقول، یا وہ کہے، لو ان اللہ ہدانی، اگر اب اللہ مجھے ہدایت دیتا، اللہ مجھے ہدایت دیتا، لکنت من المتقین، تو ضرور میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہوتا۔ اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی تو میں کیسے پرہیزگار ہو جاتا۔ او تقول حین تری العذاب،
یا وہ کہے جس وقت وہ دیکھے عذاب کو، لو ان لی کرتن، واقعی اگر میرے لیے ہو ایک بار لوٹنا، فاکون من المحسنین، تو میں نیکی کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری باتیں کرنے سے پہلے پہلے فرما بردار ہو جاؤ۔ بلا کیوں نہیں، قد جاءت کا آیا تھی، جب یہ اللہ سے کہے گا نا اللہ ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیج، میں نیک بندہ بن جاؤں گا، تو اللہ فرمائیں گے کیوں نہیں، میں نے تمہیں بھیجا تھا اور تیرے پاس میری آیات بھی آئی تھیں، تو نے ان کو جھٹلا دیا، واستکبرت، اور تو نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور تو تھا انکار کرنے والوں میں سے۔ ویوم القیامتی، اور قیامت کے دن، ترا، آپ دیکھیں گے، الذین، ان لوگوں کے، کذبوا علی اللہ، جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، آپ کیا دیکھیں گے، وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا؟ متکبرین کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ چیونٹیوں کی طرح حقیر اور ذلیل بنا کر کے قیامت کے دن ان کو جہنم کے اندر بھیجے گا، اور جہنم میں ایک خاص وادی اللہ نے متکبروں کی بنا دی ہے، جہاں پہ صرف اور صرف وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں تکبر کرنے والے تھے۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ، اور وہ نجات دے گا اللہ، الذین، ان لوگوں کو، اتقوا، جو ڈرے، جنہوں نے، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، بمفازتہم، ان کی کامیابی کی وجہ سے، لا یمسہم السوء، نہیں وہ پہنچے گی انہیں کوئی برائی، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی وہ لوگ، اللہ ان کو نجات دے گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کی کامیابی کی وجہ سے انہیں کوئی برائی، مطلب جہنم میں کوئی عذاب ان کو نہیں ملے گا، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ نگہبان ہے ہر چیز پر، لہو، اسی کے لیے ہے، مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی چابیاں، اللہ ہی کے پاس آسمانوں اور زمین کی چابیاں ہیں، والذین
پورے پورے بدلے دیے جائیں گے لوگوں کو ان اعمال کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وسیق، اور ہانکے جائیں گے الذین، وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم، جہنم کی طرف، زمرہ، گروہ در گروہ، یعنی جو جہنمی لوگ ہیں وہ جہنم کی طرف ٹولیوں میں، گروہوں میں بنا کر کے وہ جہنم کی طرف بھیجے جائیں گے۔ حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے اس کے پاس، فتحت ابوابها، تو کھولے جائیں گے اس کے دروازے جہنم کے، وقال لهم، اور کہیں گے ان سے، خزنتها، اس کے دروغے، الم یأتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول، منکم، تم میں سے، یتلون علیکم آیات ربکم، وہ پڑھتے تھے تم پر آیات تمہارے رب کی، وینذرونکم، اور وہ ڈراتے تھے تمہیں، لقاء یومکم ھذا، تمہارے اس دن کی ملاقات سے، یعنی جیسے ہی جہنم میں یہ داخل ہوں گے تو جہنم کے جو دروغے ہیں وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، وہ تمہارے اوپر آیات کو پڑھتے نہیں تھے اور تمہیں ڈراتے نہیں تھے اس قیامت کے دن سے، قالو، وہ کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کیوں نہیں، لیکن بات ثابت ہو چکی ہے عذاب کی کافروں پر، یعنی اب یہ جو عذاب ہے وہ ہمارے حق میں لکھا گیا ہے اور ہمیں وہ عذاب ملنا ہی ہے۔ قیل، کہا جائے گا، ادخلوا ابواب جہنم، تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں، فبئس مثوى المتکبرین، تو برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا، وسیقہ، اور لے جائیں گے، الذین، وہ لوگ جو ڈرے اپنے رب سے، الی الجنت، جنت کی طرف، زمرہ، گروہ در گروہ، جنتی لوگوں کو بھی جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا، حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے، وفتحت ابوابها، اور کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے، وقال لهم خزنتها، اور کہیں گے ان سے ان کے دربان، سلام علیکم طبتم، تم پر سلامتی ہو، تم پاکیزہ رہے، فادخلوها، تو تم داخل ہو جاؤ اس میں، خالدین، ہمیشہ رہنے والے، یعنی جنتیوں اور جہنمیوں دونوں کا جو استقبال ہے وہ ان کے اعمال کے لحاظ سے مختلف ہے۔ وقالو، جنتی کہیں گے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی صدقنا وعدہ، جس نے سچا کر دیا ہم سے اپنا وعدہ، اللہ نے وعدہ کیا کیا تھا، جنت کا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور اس نے وارث بنا دیا ہمیں زمین کا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ، ہم ٹھکانہ بنائیں گے جنت سے، حیث نشاء، جہاں ہم چاہیں گے، یعنی جنت میں جہاں ہم چاہیں گے جا سکیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنتی ہر جگہ پہ جا سکیں گے، بلکہ جنتیوں کے الگ الگ ٹھکانے ہیں اور الگ الگ ان کے گھر اور محلات ہیں، وہ اپنے اس ٹھکانے میں جہاں چاہیں گے جا سکیں گے، اور وہ ٹھکانہ بہت بڑا ہوگا۔ فنعم اجر العاملین، تو اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا۔ وترا، اور آپ دیکھیں گے، الملائکۃ، فرشتوں کو، حافین، وہ گھیرے ہوئے ہیں، من حول العرش، عرش کے ارد گرد سے، یسبحون، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وقودیہ، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان، بالحق، کی حق کے ساتھ، وقیل، اور کہا جائے گا، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔ سورۃ المؤمن مکیہ، یہ سورۃ المؤمن مکی صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک مومن کا تذکرہ کیا ہے، جو ایک مومن تھا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا، اور فرعون کے قریبی لوگوں میں اس کا تعلق تھا، اللہ نے جب اسے ایمان کی نعمت سے مالا مال کیا تو اس کا کردار بہترین کردار تھا، وہ اس قدر پکا اور سچا مومن تھا کہ اللہ نے اس کے نام پہ اس سورہ مبارکہ کو نازل کیا ہے، حامیم، اللہ ہی اس کا معنی بہتر جانتا ہے، تنزیل الکتابی، اتارنا ہے اس کتاب کا، من اللہ العزیز الحکیم، اللہ کی طرف سے جو غالب، خوب جاننے والا ہے، غافر الذنب، بخشنے والا ہے گناہ کو، وقابل التوب، اور توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے، ذی الطول، بڑے فضل والا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے اترا ہے،
غافری ذنبی، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے گناہوں کو، اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت قسم کی سزا بھی دینے والا ہے۔ اللہ نے دونوں پہلوؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ سزا بھی دینے والا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین گناہوں کو بھی معاف کرنے والا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں ذی الطول، بڑے فضل والا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین بڑے فضل والا بھی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، مگر صرف وہ اللہ ہی معبود ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ بہت بخشنے والا ہے، اللہ نے ساتھ کہا کہ شدید العقاب، سزا بھی بہت سخت دینے والا ہے۔ اللہ دونوں پہلوؤں کو ہمیشہ ایک ساتھ تذکرہ کرتے ہیں دونوں کا، تاکہ کوئی بندہ ایک چیز کو لے کے اور اسی کے مطابق نہ زندگی گزارنا شروع ہو جائے۔ لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں مگر وہی، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ، نہیں وہ جھگڑا کرتے اللہ کی آیات میں، الا الذین، مگر وہی لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، تو نہ وہ دھوکے میں ڈالے آپ کو ان کا چلنا پھرنا شہروں میں۔ کذبت قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، والاحزاب، اور دوسرے گروہوں نے، من بعدہم، ان کے بعد، قوم نوح اور ان کے بعد بھی کتنی قوموں نے جھٹلایا۔ وہمت کل امت، اور ارادہ کیا ہر امت نے، برسولہم، اپنے رسولوں کے متعلق، لیأخذوہ، تاکہ وہ انہیں گرفتار کر لیں۔ وجادلوا بالباطل، انہوں نے جھگڑا کیا باطل یعنی جھوٹی باتوں کے ساتھ، لیدحضوا، تاکہ وہ پھسلا سکیں، بہی، اس کے ذریعے، الحق، کا حق کو، فاخذتہم، تو میں نے ان کو پکڑ لیا، فکیف کان عقاب، تو پھر کیسی تھی میری سزا۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے لوگوں نے بھی انبیاء کو طرح طرح کی باتوں سے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی، اور پھر نبیوں کو گرفتار کیا، تو پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، بتاؤ میری سزا کیسی تھی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے، حقت کلمت ربک، ثابت ہو گئی بات آپ کے رب کی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، انہم اصحاب النار، کے بلا شبہ وہ دوزخ والے ہیں، الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو اٹھائے رکھتے ہیں عرش کو، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یعنی حاملین عرش جو فرشتے ہیں، اور ان کے جو ارد گرد ویسے ہی فرشتے اللہ کے کھڑے ہیں، وہ بلا وجہ نہیں کھڑے، یسبحون، وہ پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم، حمد کے ساتھ اپنے رب کی، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر، وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ بخشش طلب کرتے ہیں، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کی جو آمنو، ایمان لائے، ربنا، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء، تو نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو اپنی رحمت کے ساتھ، وعلما، اور علم سے، فاغفر، تو آپ بخش دیجئے، للذین، ان لوگوں کو، تابو، جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی پیروی کی۔ یہ دعا کون کرتے ہیں؟ حاملین عرش، یعنی اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو بخش دے، جن لوگوں نے تیرے دین کی پیروی کی ہے ان کو بھی بخش دے، وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں بچا جہنم کے عذاب سے۔ ربنا، اے ہمارے رب، یہ بھی دعا کرتے ہیں، وادخلہم، تو داخل کر انہیں، جنات، ایسے باغات میں جو عدن، ہمیشگی کے باغات ہیں، التی، جن کا وعدتہم، تو نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے، ومن صلح من آبائہم، اور جو نیک ہوئے ہیں ان کے آباء و اجداد میں، اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بہت غالب، بہت حکمت والا ہے۔ یہ فرشتوں کی دعاؤں کا اللہ تذکرہ کرتے ہیں، وقہم السیئات، اور تو بچا انہیں برائیوں سے، ومن تق السیئات، اور جسے تو نے برائیوں سے بچا لیا، یوم دن، آج کے دن، فقد رحمتہ، تو یقیناً تو نے اس پر مہربانی کی ہے، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ ساری دعائیں وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح اور تحمید کے ساتھ یہ دعائیں مسلسل کر رہے ہوتے ہیں۔ ان الذین کفروا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون لمقت اللہ، وہ پکارے جائیں گے اللہ کا غصہ کرنا، اکبرو، زیادہ بڑا تھا، من مقتکم، تمہارے غصے سے، انفسکم، اپنے آپ پر، اذ تدعون الی الایمان، جب تم بلائے جاتے تھے ایمان کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے دنیا میں تمہیں ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی تو تمہیں نبی پر غصہ آتا تھا، مولویوں پہ غصہ آتا تھا،
جیسے تمہیں غصہ آتا تھا، اللہ کا غصہ زیادہ بڑا ہے۔ اور جب تم انکار کیا کرتے تھے، قالو وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، امتنا اثنتین تو نے ہمیں دو بار موت دی، واحییتنا اثنتین اور تو نے ہمیں دو بار ہی زندہ کیا، فاعترفنا بذنوبنا پھر ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ دنیا میں تو نے ہمیں مارا، پھر ہمیں تو نے زندہ کر دیا، اس سے پہلے بھی ہم مرے ہوئے تھے، تو ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ فہل الی خروج من سبیل، اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ یعنی ہم گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، اللہ پھر دنیا میں دوبارہ بھیج، یہاں سے کوئی نکلنے کا راستہ بھی ہے؟ ذالکم یہ عذاب ہے، بِأَنَّهُ بلا شبہ اس وجہ سے، اذا دعی اللہ وحدہ جب پکارا گیا اللہ کو، یعنی اس اکیلے اللہ کو، تم نے انکار کیا، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا اور اگر کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا اس کے ساتھ تو تم مان لیتے تھے، یعنی ایک اللہ کی بات کا تذکرہ ہوتا تم نہیں مانتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تم اللہ کے ساتھ جب شرک کی بات ہوتی فوراً اللہ کے شریکوں پر تم ایمان لے آتے تھے، لہذا آج تمہاری باتیں نہیں چلیں گی۔ فالحکم للہ، حکم جو ہے نا وہ صرف اللہ کا ہے، جو بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے، اور اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ مشرکوں کے لیے جہنم کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ هو الذی، وہ اللہ، یریکم آیاتہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا اور وہ اتارتا ہے تمہارے لیے آسمانوں سے رزق، وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ اور نہیں نصیحت حاصل کرتا مگر وہی جو رجوع کرتا ہے، جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، وہی نصیحت حاصل کرتا ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ تو تم پکارو اللہ کو اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہو اس کے لیے بندگی کو، یعنی صرف اللہ کی بندگی کرو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگرچہ کافر اس چیز کو برا کیوں نہ مانے، آپ نے پھر بھی ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ درجات کی بلندی والا ہے، عرش والا ہے۔ یلقِ الروح وہ ڈالتا ہے روح، یعنی وہی بھیجتا ہے اپنے حکم سے، من یشاء من عبادہ جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تاکہ وہ ڈرائے یوم الطلاق ملاقات کے دن سے، یعنی قیامت کے دن سے۔ اللہ نبیوں کی طرف وہی اس لیے بھیجتا ہے تاکہ وہ اس سے آپ کو قیامت کے دن سے ڈرائیں۔ یوم ہم بارزون جس دن وہ ظاہر ہونے والے ہیں، مطلب قبروں سے نکلنے والے ہیں۔ لا یخفا علی اللہ منہم شیء نہیں چھپی ہوئی ہوگی اللہ پر ان سے کوئی چیز۔ لمن الملک اليوم اور اللہ پوچھے گا کس کی بادشاہت ہے آج کے دن، پھر لوگ کہیں گے اور اللہ خود کہیں گے للہ الواحد القہار اللہ کی جو اکیلا ہے اور بہت غالب ہے۔ الیوم تجزا آج بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو بما اس کا جو کسبت اس نے کمایا ہے۔ لا ظلم اليوم آج کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب بلا شبہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ آپ انہیں ڈرائیے یوم الازفت قریب آنے والے قیامت کے دن سے، اذ القلوب لدى الحناجر جب دل پہنچ جائیں گے گلوں کے پاس، کاظمین وہ غصے سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور یہ غصے سے بھرے ہوئے ہو بھی جائیں کچھ بھی نہیں اللہ کا بگاڑ سکیں گے۔ ما للظالمین من حمیم نہیں ظالموں کا ہوگا کوئی دلی دوست، ولا شفیع اور نہ ہی کوئی سفارشی یطاع جس کی بات مانی جائے، یعنی ایسا کوئی سفارشی بھی اللہ کے ہاں نہیں ہوگا کہ اللہ جس کی ہر صورت بات مان کے ان ظالموں کو جہنم سے آزاد کر دے، ایسا نہیں ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو بھی، آنکھیں جو اشارہ کرتی ہیں نا اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور اور اسے بھی جو چھپاتے ہیں ان کے سینے، سینوں کے اندر بھی نفاق اور شرک اگر چھپا ہوا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو جانتا ہے۔ واللہ یقضی بالحق اور اللہ وہ فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ۔ والذین اور وہ لوگ جنہوں نے یہ جو یدعون وہ پکارتے ہیں من دونہ اس کے سوا، لا یقضون بشیء نہیں وہ فیصلہ کر سکتے کسی بھی چیز کا۔ ان اللہ هو السمیع البصیر بے شک اللہ ہی خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض کیا وہ نہیں چلے پھرے زمین میں، فینظروا تو وہ دیکھ لیتے، کیف کان عاقبت کیسا انجام ہوا تھا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا ہم اشد منہم قوہ تھے وہ زیادہ سخت ان سے قوت میں،
وآثارن، اور نشانات یعنی یادگاروں کے لحاظ سے زمین میں، یعنی ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کے پاس قوت بھی تھی، زیادہ زمین بھی تھی، اور زمین میں زیادہ اقتدار اور نشانات بھی تھے۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو پکڑ لیا انہیں اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، اللہ نے عذاب بھیجے۔ وما كان لهم من اللہ من واق، اور نہیں تھا ان کو اللہ سے کوئی بھی بچانے والا۔ اگر پہلی امتوں میں شرک تھا، اللہ نے جب عذاب بھیجا کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اب بھی تم شرک کرو گے، اگر اللہ عذاب بھیج بھی دے، تمہارے یہ شریک تمہیں کچھ بھی نہیں، کسی صورت بھی بچا نہیں سکتے۔ ذالک، یہ بھی انہم، اس وجہ سے تھا کہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، تھے آتے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، فکفروا، انہوں نے انکار کیا، فأخذہم اللہ، تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے، انہو قوی شدید العقاب، بلا شبہ وہ بہت طاقتور، بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، اور بلا شبہ ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین، اور واضح دلیل کے ساتھ، الی فرعون، فرعون کی طرف، وحامان، اور حامان کی طرف، وقارون، اور قارون کی طرف۔ فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا، حامان اس کا پرسنل سیکٹری تھا، اور قارون جو تھا یہ ویسے حضرت موسیٰ کی امت میں سے تھا، اور یہ منافق تھا، اور اس کا نفاق بہت واضح ہو گیا، اور پھر یہ ان کے ساتھ مل گیا، اگرچہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ بعض لوگوں نے تو کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا حافظ بھی تھا، اور یہ ایک بہترین عالم بھی تھا۔ بہرحال اس کی دلیل تو ہمیں نہیں ملی، البتہ اتنا ضرور ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، یہ فرعون کی قوم سے نہیں تھا۔ فقالو، انہوں نے کہا کہ ساحر کذاب، یہ موسیٰ جادوگر ہے، بہت جھوٹا ہے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، پر پھر جب آیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے، قالو، تو انہوں نے کہا کہ اقتلوا، تم قتل کر دو، ابناء، ان بیٹوں کو، الذین، جو آمنو، ایمان لائے، معہو، اس کے ساتھ، واستحیوا نساءہم، اور تم زندہ رہنے دو ان کی عورتوں کو، مطلب بیٹیوں کو، وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں تھی چال کافروں کی مگر ناکامی میں۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا، بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ کوئی ان کی سلطنت پہ قبضہ جمانے والا ہے، تو اللہ نے کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں کروا کے ان کی جو چال تھی اس کو نکارہ بنا دیا۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا کہ ذرونی، مجھے چھوڑو، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ پھر پکارے اپنے رب کو، یعنی وہ اللہ کو پکارے جو اس کا رب ہے، میں اب موسیٰ کو قتل ہی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انی اخاف ان یبدل دینکم، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ بدل ڈالے گا تمہارے دین کو، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا یہ کہ وہ پھیلا دے گا زمین میں فساد۔ سیدھی بات نہیں کرتا تھا کہ یہ میری حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ لوگوں کی سپورٹ کو حاصل کرنے کے لیے کہتا کہ یہ تمہارے دین کو تبدیل کر رہا ہے، اور یہ زمین میں فساد برپا کر رہا ہے، میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باوجود اس بات کے کہ وہ حاکم تھا اور بادشاہ تھا، وہ اس کو اپنے لوگوں کو ساتھ ملا کے چلنے کے لیے اس نے کہا کہ تم مجھے چھوڑو، میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو بچایا۔ وقال موسیٰ انی عدت بربی، اور کہا موسیٰ نے بے شک میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کی، وربکم، اور تمہارے رب کی، یعنی میرا جو رب ہے وہ صرف میرا نہیں ہے، تمہارا بھی رب ہے، میں پناہ میں آتا ہوں من کل متکبر، ہر تکبر کرنے والے سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو ایمان نہیں لاتا حساب پر۔ حضرت موسیٰ کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ مجھے فرعون قتل کرنا چاہتا ہے، تو حضرت موسیٰ نے اپنا آپ جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس مرد مومن کا تذکرہ کیا ہے جس کے نام پر اس صورت کا نام مومن ہے۔ وقال رجل مؤمن، اور کہا ایک مومن آدمی نے، من آل فرعون، فرعون کی آل میں سے، یہ فرعون کی آل سے تھا، خاندان سے تھا، یہ موسیٰ کے خاندان یا موسیٰ کی قوم سے نہیں تھا۔ یکتم ایمانہ، وہ چھپائے ہوئے تھا اپنا ایمان، یعنی وہ حضرت موسیٰ پر اس کا ایمان تھا
لیکن اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون اتنا سخت تھا کہ اگر کوئی اس کے سامنے ایمان کا اظہار کرتا تو وہ اسے قتل کر دیتا تھا، اس لیے لوگوں کو اپنے ایمان کو چھپانا پڑتا تھا۔ اور بھی کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو موسیٰ پر ایمان لائے تھے لیکن وہ چھپاتے تھے۔ اس نے کہا کہ اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کرتے ہوئے کہتے ہیں ایسے آدمی کو، ان یقول ربی اللہ، کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ آیا ہے تمہارے پاس واضح دلائل کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ، اور اس نے یعنی طرفداری نہیں کی، ایک درمیانی بات کی، کہا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو جھوٹ کا وبال اسی پر ہے، وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہے، یُصِبْكُمْ، تو پہنچے گا تمہیں بعض کچھ حصہ اس عذاب کا، الَّذِي يَعِدُكُمْ، جس کا وہ وعدہ کرتا ہے تم سے، ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا اسے جو حد سے بڑھنے والا جھوٹا ہو۔ یعنی کہا کہ اگر یہ جھوٹا ہے تو پھر بھی آپ کو مسئلہ نہیں ہے، اگر یہ سچا ہے پھر بھی آپ کو مسئلہ نہیں ہے، یعنی آپ کو اس سے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، صرف یہ اس کا جرم ہے کہ وہ کہتا ہے میرا اللہ رب صرف اللہ ہے، تم اس وجہ سے اس کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ یا قوم، یا میری قوم، لکم، تمہارے لیے، الملک، بادشاہی ہے، الیوم، آج، ظاہرین، تم غالب ہو، فی الارض، زمین میں، فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، پھر کون مدد کرے گا ہماری اللہ کے عذاب سے اگر وہ آ گیا، یعنی اگر واقعی یہ موسیٰ سچا ہے اور واقعی ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور واقعی اللہ عذاب بھیج سکتا ہے، تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ بتاؤ اگر اللہ نے عذاب بھیج دیا تو کون اس عذاب کو بچانے والا ہے؟ قال فرعون، فرعون نے کہا کہ ما اریکم، نہیں میں تمہیں دکھاتا، الا ما ارا، مگر وہی جو میں دیکھتا ہوں، وما اہدیکم، اور نہیں میں رہنمائی دیتا، الا سبیل الرشاد، مگر بھلائی کے راستے کی۔ فرعون نے کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو نا وہ باتیں نہیں ہیں، اصل یہ کہ موسیٰ سرکش ہے اور یہ تباہی اور فساد برپا کرنا چاہتا ہے، اور میں اس لیے اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ وقال الذی آمن یا قوم، اور کہا اس نے جو ایمان لایا تھا، اے میری قوم، انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، مثل یوم الاحزاب، گروہوں کے دن کی طرح، یعنی گروہوں کا دن کون سا دن ہے؟ جو قیامت کا دن ہے۔ حال کیا ہوگا؟ مثل دأب قوم نوح، حال کی طرح قوم نوح کے، عاد کے اور سمود کے، یعنی میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم عاد اور قوم سمود پہ اللہ نے جو عذاب بھیجے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ عذاب تمہارے اوپر بھی بھیج دے۔ والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کے حال کی طرح جو ان کے بعد تھے، یعنی ان کے بعد اللہ نے جن قوموں کو ہلاک کیا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور نہیں اللہ چاہتا ظلم کرنا اپنے بندوں پر۔ وَيَا قَوْمِ، یا میری قوم، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، یوم التناد، ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے، یعنی جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے قیامت کے دن، میں اس دن سے ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ رب العالمین تمہارے اوپر عذاب بھیج دے اور مسلط کر دے اور تم صرف ایک دوسرے کو پکارتے ہی رہ جاؤ۔ یوم تولون مدبرین، جس دن تم پھرو گے، بھاگو گے پیٹ پھیرتے ہوئے، ما لکم من اللہ من عاصم، نہیں تمہارے لیے نہیں تمہارے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا۔ دنیا میں تو تم موسیٰ کے رب کا انکار کر رہے ہو، اگر اللہ نے واقعی قیامت کے دن عذاب تمہارے مقدر میں کر دیا، بچاؤ، بتاؤ پھر اگر تم پیٹ پھیر کے بھاگتے رہے تو اللہ سے تمہیں بچانے والا کون ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، اور یقیناً آیا تھا تمہارے پاس یوسف اس سے پہلے واضح دلائل کے ساتھ، فَمَا تم ہمیشہ رہے، فی شک، شک میں، مما، اس سے، جاءکم، وہ لایا تمہارے پاس اس کو، حتیٰ اذا ہلکا، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا، کل تم نے کہا کہ لن یبعث اللہ، ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ اس کے بعد کوئی رسول، کذالک یضل اللہ، اسی طریقے سے اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس آدمی کو جو حد سے بڑھنے والا ہوتا ہے، مرتاب، شک کرنے والا ہوتا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ یوسف تمہارے پاس آئے تھے، یوسف کے پاس واضح دلائل اور نشانیاں تھیں، اور تم ہمیشہ اس کی نبوت میں شک کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ تم سے دور نکل گیا اور فوت ہو گیا، اور پھر وہ اتنا اچھا تھا کہ اس کے بعد تم اس کے بارے میں سوچتے رہے کہ اللہ کبھی بھی کوئی اتنا اچھا رسول بھیجے گا ہی نہیں جیسے اچھا یوسف تھا، یعنی زندگی میں تو تم نے اس کے دین کے بارے میں شک کیا، جب وہ چلا گیا
پھر آپ کو یقین ہو گیا کہ وہ سچا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ موسیٰ ابھی تمہارے پاس موجود ہے اور تم اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب یہ موسیٰ فوت ہو جائے یا چلا جائے پھر تمہیں اس کی قدر معلوم ہو کہ یہ واقعی اللہ کا رسول تھا۔ تو وہ لوگوں سے کہنے لگا الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے، اتاہم جو ان کے پاس آئی ہیں، کبر مقتن بڑی بات ہے ناراضگی کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک، وَعِندَ الَّذِينَ اور لوگوں کے نزدیک بھی جو ایمان لائے ہیں، كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ اسی طرح مہر لگاتا ہے اللہ، عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ ہر متکبر بندے کے دل پر، جب بار جو سرکشی کرنے والا ہوتا ہے۔ سارے بچوں کو نکالو یہاں سے۔ وقال فرعون اور فرعون نے کہا یا حامان اے حامان ابن لی صرحا تو بنا میرے لیے ایک بلند عمارت محل، لعلی تاکہ میں ابلغ الاسباب پہنچ سکوں راستوں پر۔ حامان سے کہنے لگا کہ یہ کہتا میرا اللہ اوپر ہے تو میرے لیے ایک بلند و بالا ایک گھر تعمیر کرو، میں اس کے اوپر سیڑھی لگا کے موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں، اسباب السماواتی آسمانوں کے راستے پر، فاطلع تو میں جھانکوں الی الہ موسیٰ موسیٰ کے معبود کی طرف، وانی اور بے شک میں لاظنہ کاذبا اس کو واقعی جھوٹا سمجھتا ہوں۔ کذالک زینا اسی طرح مزین کر دیا گیا فرعون کے لیے اس کا برا عمل، وصد عن السبیل اور وہ روکا گیا راستے سے، وما کید فرعون الا فی تباب اور نہیں تھی فرعون کی چال مگر تباہی۔ یہ ویسے ہی اس نے اپنی قوم کو اعتماد میں لانے کے لیے بات کی۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ اس نے کوئی ایسی سیڑھی نہیں لگائی کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے، یہ صرف اس نے ایک بات کی تھی۔ وقال الذی آمن یا قوم اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا اے میری قوم اتبعونی تم میری پیروی کرو، اہدکم سبیل الرشاد میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتاتا ہوں، یا قومی اے میری قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع بے شک یہ دنیاوی زندگی ہے اس میں معمولی فائدہ ہے، وان الاخرۃ ہی دار القرار اور بلا شبہ آخرت وہی قرار کا گھر ہے، من عمل سیئاتن جس نے کوئی برائی کی، فلا یجزا تو نہیں بدلہ دیا جائے گا الا مثلہا مگر اسی جیسا، ومن عمل صالحا جس نے کوئی اچھا عمل کیا، من ذکرن کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو، وہو مؤمن اس حال میں کہ وہ ہو مومن، فاولئک تو وہی لوگ ہیں یدخلون الجنت وہ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے، ویا قوم یا میری قوم مالی یدعوکم مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں بلاتا ہوں نجات کی طرف، وتدعوننی الی النار اور تم مجھے دعوت دیتے ہو آگ کی طرف، تدعوننی تم مجھے دعوت دیتے ہو لیکفر باللہ کہ میں کفر کروں اللہ کے ساتھ، واشرک بہ اور میں شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ، ما اس چیز کو لیس لی بہ علم نہیں مجھ کو اس کا کوئی علم، وانا ادعوکم الی العزیز الغفار اور میں تمہیں بلاتا ہوں خوب غالب رب کی طرف، الغفار جو بہت بخشنے والا ہے، لا جرم کوئی شک نہیں ہے، انما یقینی بات ہے کہ تدعوننی تم بلاتے ہو مجھے الیہ اس کی طرف، لیس لہ دعوت نہیں ہے درست اس کے لیے بلانا، تم مجھے کفر کی طرف بلاتے ہو جبکہ کفر کی طرف بلانا جائز نہیں ہے دنیا میں، ولا فی الاخرہ اور نہ ہی آخرت میں جائز ہے، وان مردنا اور بلا شبہ ہمارا لوٹنا ہے اللہ کی طرف، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ اور بے شک حد سے بڑھنے والے ہم اصحاب النار وہی دوزخی لوگ ہیں، فَسَتَذْكُرُونَ عن قریب تم ضرور یاد کرو گے، ما اقول لکم جو میں تم سے کہتا ہوں، یعنی وہ مرد مومن جو تھا اتنی بہترین اس نے گفتگو کی اور کہا کہ میں جو باتیں ابھی تم سے کہہ رہا ہوں یہ ان قریب تم یاد کرو گے، اور رہا میرا چونکہ ایمان اب ظاہر ہو چکا ہے، اب تم سمجھ چکے ہو کہ میں موسیٰ پر ایمان لے آیا ہوں، اب مجھے تم قتل بھی کرنا چاہتے ہو، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ اور میں اپنا معاملہ اللہ کی سپرد کرتا ہوں، ان اللہ بصیر بالعباد بلا شبہ اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو، فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا تو بچا لیا اسے اللہ نے ان برائیوں سے جو انہوں نے تدبیریں اختیار کی تھی، پھر انہوں نے قتل کے منصوبے بنائے اس مرد مومن کے، اللہ نے ان کی تدبیروں کو خاک بنا کے اپنے اس مرد مومن کو بچا لیا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب اور گھیر لیا آل فرعون کو بدترین عذاب نے، النار یعرضون علیہا وہ عذاب آگ ہے، وہ پیش کیے جاتے ہیں اس پر صبح اور شام کو،
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، قرآن مجید سے اس بات کی دلیل ہے کہ جو قبر کا عذاب ہے وہ برحق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو فرعون ہے نا، صبح اور شام اس کے اوپر آگ پیش کی جا رہی ہے، یعنی صبح اور شام اس کو آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قبر کا عذاب ہے وہ برحق ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں نے عذاب قبر کا انکار کیا اور کہا کہ قبر کا عذاب کچھ نہیں ہے۔ ہمارے بڑے معروف ایسے سیکولرز ایسے موجود ہیں، بڑے بڑے نام ایسے موجود ہیں جو قبر کے عذاب کو نہیں مانتے اور انکار کرتے ہیں۔ یہ دلیل ہے قرآن سے۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ آل فرعون جن کو ہم نے تباہ کیا تھا نا، صبح اور شام جو آگ کا عذاب ہے وہ ان کے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ یہود کو، صحیح بخاری کی روایت ہے، یہود کو ان کی قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے پاس سے گزرے اور دو قبریں تھیں، آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، اسی بڑی وجہ سے گناہ جو قبر کا عذاب ہے وہ نہیں دیا جا رہا۔ ایک بندہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا، تو اللہ دونوں کو قبر میں عذاب دے رہا، اور یہ دونوں روایتیں صحیح بخاری میں ہیں۔ صحیح بخاری کی روایات میں اور قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو قبر کا عذاب ہے وہ برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادخلو، تم داخل کرو آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں، قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب میں اللہ ان کو داخل کریں گے۔ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ، جب وہ جھگڑ رہے ہوں گے آگ میں، پھر یہ جہنمی جہنم میں جا کے جھگڑا کریں گے۔ فَيَقُولُ، کہیں گے کمزور لوگ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، بے شک ہم تمہاری پیروی کرنے والے تھے، ہم نے تمہیں بابا جی، بڑے بزرگ اور پیر سب بنایا ہوا تھا، ہم تو تمہارے پیچھے لگے رہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، تو کیا تم ہٹانے والے ہو ہم سے کچھ حصہ آگ کا، یعنی آگ کا کچھ حصہ ہم سے ہٹا سکتے ہو آپ؟ قال، کہیں گے وہ لوگ جو بڑے بنے ہوئے تھے نا، انا کل فیہا، بے شک ہم سب ہی اس آگ کے اندر ہیں، یعنی ہم تمہیں کیسے بچا سکتے ہیں، ہم تو خود آگ کا حصہ ہیں۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے بندوں کے درمیان۔ وقال، کہیں گے الذین، وہ لوگ فی النار جو آگ میں ہوں گے، لخزنۃ جہنم، جہنم کے دروغوں سے، جہنم کے دروغے فرشتوں سے کہیں گے کہ ادعوا ربکم، تم دعا کرو اپنے رب سے، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ وہ ہلکا کرے ہم سے کسی دن عذاب، یعنی کسی دن اللہ عذاب کو بھی ہلکا کر دے۔ یہ فرشتوں سے کہیں گے کہ تم سفارش کرو اللہ سے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، دعا کرو اللہ اس عذاب کو ہلکا کر دے، آج نہیں تو کسی دن اللہ ہلکا کر دے۔ قالو، کہیں گے اولم تکو تأتیکم، بھلا کیا نہیں تھے آیا کرتے تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلائل لے کر؟ قالو، کہیں گے بلا، کیوں نہیں؟ قالو، تو فرشتہ کہیں گے فدعو، تم خود ہی دعا کرو اللہ سے، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہوگی کافروں کی دعا مگر بیکار، اللہ کو تمہاری اب دعا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انا لننصر، بے شک ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہوں، لیکن کتنے ہی رسول ایسے جن کو قتل کر دیا گیا، کتنے ہی رسول ایسے جن کو علاقوں سے نکال دیا گیا، کتنے ہی رسول ایسے جن کو ہجرتوں پر مجبور کر دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ مدد تو نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ مدد کرتا ہے اپنے رسولوں کی، واقعات کہتے ہیں کہ اللہ مدد نہیں کرتا۔ مدد کرتا ہوتا تو اللہ نبیوں کو کافروں کے ہاتھوں قتل کیوں کرواتا؟ تو اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ نبی اگر اپنی تمام امت کی مخالفت کے باوجود بھی حق بات پہ ڈٹا رہتا ہے تو یہی سب سے بڑی اس کی مدد ہے، کہ ساری قوم مل کے بھی نبی کے ایمان کو تبدیل نہیں کر سکتی، نبی کو دوبارہ کافر نہیں بنا سکتی، تو اس سے بڑی نبی کی اور مدد کیا ہو سکتی ہے؟ ایمان والوں کی بھی سب سے بڑی مدد یہ ہے۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جس دن کھڑے ہوں گے گواہ، یوم لا ينفع الظالمین، جس دن نہیں نفع دے گی ظالموں کو ان کی معذرت، وَلَهُمْ، ان کے لیے لعنت، لعنت ہوگی، اور ان کے لیے بدترین گھر جہنم ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی، اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا، ہدن وہ ہدایت ہے اور نصیحت ہے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے۔ فَاصْبِرْ، آپ گھبرائیے نہیں،
ہم موسیٰ کے تذکرے آپ کے سامنے اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کو تسلی ہو، آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، آپ معافی مانگیے اپنے گناہوں کی اور تسبیح کرتے رہیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ صبح اور شام کو۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، بلا شبہ وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، اتاہم جو ان کے پاس آئی ہے، ان فی صدورہم نہیں ہے ان کے سینوں میں، الا کبر مگر تکبر، ما ہم نہیں ہے وہ ببالغی ہی اس برائی کو پہنچنے والے، فاستعذ باللہ تو آپ اللہ سے پناہ مانگیے، انہ هو السمیع البصیر بے شک وہی خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی تخلیق اور پیدا کرنا، اکبر من خلق الناس، لوگوں کی تخلیق سے بڑا کام ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا تمہیں دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنا تم سے زیادہ پیدا کرنا مشکل ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور نہیں برابر ہو سکتا اندھا اور دیکھنے والا، مومن اور کافر آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ والذین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین عملوا الصالحات، وہ لوگ وعملوا الصالحات انہوں نے نیک اعمال کیے، وللمسیح، مسیح اور نہ ہی برائی کرنے والے، دونوں آپس میں برابر ہو سکتے، ایمان اور عمل صالح کا ارتکاب کرنے والے اور نافرمان برابر نہیں ہو سکتے، مطلب کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ قلیلا ما تتذکرون، تم بہت تھوڑی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تمہارا یہ کہنا کہ قیامت کس نے دیکھی ہے اور قیامت کب آئے گی، آ ہی نہیں سکتی، اللہ کہتے ہیں ان الساعۃ لآتیۃ، قیامت یقیناً آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن زیادہ تر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ وقال ربکم، اور فرمایا ہے تمہارے رب نے، تم دعا کرو مجھ سے، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، سیدخلون، عن قریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں، داخرین، ذلیل ہو کے، ذلیل ہو کے۔ اللہ کہتے ہیں دعا میرے سے کرو، مجھے پکارو۔ جو بندہ غیر اللہ کو پکارتا ہے نا، غیر اللہ سے فریاد کرتا ہے، وہ شرک کرتا ہے۔ صرف اللہ کو پکارنا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے پکارنا، استغاثہ صرف اللہ کے لیے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو، والنہار اور دن کو، لتسکنو تاکہ تم آرام کر سکو اس میں، والنہار مبصرا اور دن کو روشن، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن زیادہ تر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ، یہی اللہ ہے، ربکم تمہارا رب ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی سچا معبود مگر وہی، فانا تؤفکون، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو۔ کذالک، اسی طرح، یؤفکو بہکائے جاتے ہیں وہ لوگ، کانو جو تھے، بھی آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض، اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، قرارن، قرار کی جگہ، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، اللہ نے آسمان کو چھت بنایا، وصورکم، اور اس نے تمہیں شکل دی، فاحسن صورکم، پھر تمہیں بہترین شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، ورزقکم من الطیبات، اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے تمہارا رب، فتبارک اللہ رب العالمین، تو بہت برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، هو الحی، وہ زندہ ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود وہی مگر وہی، فدعوہ مخلصین، تو تم پکارو اسے اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہو اس کے لیے اس کی بندگی کو، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، قل کہہ دی رب العالمین، جو جہانوں کا رب ہے، قل کہہ دیجئے انی نہیت، بے شک میں روک دیا گیا ہوں کہ ان اعبد، کہ میں عبادت کروں ان کی جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، میں ان کی بندگی اور عبادت نہیں کر سکتا جن کے تم اللہ کو چھوڑ کے بندگی کرتے ہو۔ وجہ یہ ہے، لما جاءنی البینات، جب کہ آ گئی ہیں میرے پاس واضح دلیلیں میرے رب کی طرف سے، وامرت، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار ہو جاؤں تمام کے تمام جہانوں کے رب کا، ہوا لذی، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے، ثم من نطفت، پھر قطرے نطفے سے، ثم من علقت، پھر جمے ہوئے خون سے،
ثم یخرجکم طفلا، پھر وہ نکالتے تمہیں بچے کی صورت میں، ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم جوانی کو پہنچ جاؤ، ثم لتکونوا شیوخا، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، ومنکم من یتوفا، اور تم میں سے کوئی تو ایسا ہے جو فوت کیا جاتا ہے، من قبل، اس بڑھاپے سے پہلے، وَلِتَبْلُغُوا، تاکہ تم پہنچ جاؤ، اجل مسمى، موت کے ایک مقرر مدت تک، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل رکھو، یعنی سمجھ سکو کہ جو اللہ بچپنے کو ختم کر کے جوانی کو لا سکتا ہے، جو اللہ جوانی کو مات دے کے بڑھاپے کو لا سکتا ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں فوت کر کے وہ دوبارہ زندہ کر دے۔ هو الذی یحیی، اللہ ہی ہے جو زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور مارتا ہے، فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو بے شک وہ کہتا ہے اسے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یجادلون فی آیات اللہ، جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات میں، انا یصرفون، کہاں وہ سب پھیرے جاتے ہیں، الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا کتاب قرآن کو، وبما ارسلنا به رسلنا، اور اس کو جو ہم نے بھیجا اس کے ساتھ اپنے رسولوں کو، فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے، کب جانیں گے، اذ الاغلال، جب توق ہوں گے، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں، والسلاسل، اور زنجیریں ہوں گی، یسحبون، وہ گھسیٹے جائیں گے، یعنی یہ کیفیت ہے، توق ان کی گردنوں میں اور زنجیریں ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں، اور وہ اللہ کی جہنم کی طرف گھسیٹے جائیں گے، فی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں، ثم فی النار، پھر آگ میں، یسجرون، وہ جلائے جائیں گے، ثم قیل، پھر کہا جائے گا انہیں، اینما کنتم تشرکون، کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے مقابلے میں، من دون اللہ، یہ اللہ کے علاوہ، اللہ ان سے پوچھیں گے لاؤ اپنے شریکوں کو یہاں پہ حاضر کرو، قالو، کہیں گے، ضلوا عنا، وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں، بل لم نکن ندعو، بلکہ ہم نہیں تھے پکارتے اس سے پہلے کسی چیز کو، چونکہ کافر تھے، اور پہلے تو کہیں گے کہ وہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، بعد میں چونکہ یہ کافر انتہائی گندی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، دنیا میں بھی جھوٹ، پھر اللہ کے سامنے بھی جھوٹ، اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہم نے تو اس سے پہلے کسی اور چیز کو پکارا ہی نہیں، یعنی ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے تھے، کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے کافروں کو، ذالکم، یہ عذاب، بما، اس وجہ سے ہے، کنتم تفرحون فی الارض، تم زمین میں خوشیاں مناتے تھے، تکبر کرتے تھے، بغیر الحق، کی نہ حق، وبما کنتم تمرحون، اور اس وجہ سے کہ تم زمین میں اکڑتے تھے، اور تم اہل ایمان تمہیں کہتے تھے اللہ سے ڈرو، تم کہتے تھے نہیں، سارا کچھ ہمارے پاس ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے رب سے ڈرنے کی، ہماری اپنی ایک زندگی ہے، اور وہ اپنی زندگی میں بڑے خوش تھے۔ اللہ کہیں گے ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہو، فیہا، اس میں، فبئس مثوى المتکبرین، تو بہت برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا، فاصبر، آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، آپ کہہ دیجیے، آپ صبر کیجئے، اللہ کا جو وعدہ ہے نا وہ سچا ہے، فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، پھر واقعی ہم اگر دکھا دیں اس عذاب کا وہ حصہ جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم فوت کر دیں ان کو اس سے پہلے، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، تو وہ ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور بلا شبہ ہم نے بھیجے کئی سارے رسول آپ سے پہلے، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے کچھ ہیں جن کا ہم نے حال بیان کیا ہے آپ پر، وَمِنْهُمْ، ان میں سے کچھ وہ ہیں، مَن لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، جن کا ہم نے حال نہیں بیان کیا آپ پر، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا تذکرہ ہم قرآن میں آپ کے سامنے کرتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا تذکرہ ہم قرآن میں نہیں کرتے، اور ان کا تذکرہ ہم نے قرآن مجید میں یا حدیث میں نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے جو بھیجے ہوئے نبی تھے وہ تو کئی ساری ان کی تعداد ہے، قرآن تو صرف تقریباً 27 انبیاء کا تذکرہ کرتا ہے، اور چند ایک حدیثوں میں بعض دیگر انبیاء کا تذکرہ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کچھ کا تذکرہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، کچھ کا تذکرہ نہیں کرتے، وما كان لرسول، اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے اختیار، ان یاتی بآیت، ان کے وہ لے آئے کسی نشانی کو مگر اللہ کے حکم سے، کافر کہتے تھے یہ عذاب، یہ نشانی لاؤ، اس معجزے کو لاؤ، یہ نشانی ہمارے پاس لے کے آؤ، اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنی طرف سے کسی نشانی کو لے آئے، اللہ کوئی اس کو معجزہ دیتا ہے تو وہ لاتا ہے، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، جب آ گیا اللہ کا حکم، قُضِيَ بَيْنَهُمْ، پھر فیصلہ کر دیا گیا ہو حق کے ساتھ، وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور خسارے میں رہے اس موقع پر اہل باطل، اللہ الذی جعل لکم الانعام،
اللہ وہ ہے جس نے بنائے تمہارے لیے چوپائے، لترکبوا منہا تاکہ تم سواری کرو ان میں سے بعض پر، ومنہا اور ان میں سے بعض وہ ہیں تاکلون تم کھاتے ہو، کچھ کے اوپر سواری کرتے ہو، کسی کو ذبح کرتے ہو اور کھا لیتے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ اور تمہارے لیے ان میں بہت سارے فوائد ہیں، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً اور تاکہ تم پہنچو ان پر سوار ہو کر اپنی حاجت کو، فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے، وَعَلَيْهَا ان پر، وَعَلَى الْفُلْكِ اور کشتیوں پر تحملون تم سوار کیے جاتے ہو۔ کتنا بڑا اونٹ ہوتا ہے، چاہے تو انسان کو وہ نگل لے، کھا لے، ختم کر دے، اللہ نے تمہارے تابع کیا ہے، چاہو تو سواری کرو، چاہو تو اسے ذبح کر کے کھا لو، کیا اس میں تمہارے لیے نشانیاں نہیں ہیں؟ یہ کشتیاں جو پانی کے اوپر چلنے والی ہیں، تیرنے والی ہیں، ویسے کو لوہا وہاں پہ پھینک دیا جائے تو وہ زیر زمین چلا جاتا ہے، یہ کشتی اللہ ان کو کشتیوں کو پانی کے اوپر، پانیوں کے اوپر تمہیں سوار کرتا ہے انہیں، اس میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ وہ تمہیں اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ پھر کون سی اللہ کی نشانیوں کا تم انکار کرو گے؟ کتنی ہی اللہ کی نشانیاں، کس کی نشانی کا انکار کرو گے؟ افلم یسیروا فی الارض پھر کیا بلا وہ زمین میں نہیں چلے، فینظروا تو وہ دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کیا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے، کانوا اکثر منہم وہ زیادہ تھے، واشد قوت اشد قوتا اور وہ زیادہ قوت میں سخت تھے، وآثارا فی الارض اور یادگاروں کے اعتبار سے، نشانات کے اعتبار سے زمین میں بھی زیادہ تھے، فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون پھر نہ کام آیا ان کے جو وہ کماتے تھے، فلما جاءتهم رسلهم پھر جب آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر، فرحوا وہ خوش ہو گئے، وہ اترائے تکبر کیا اس وجہ سے جو ان کے پاس علم تھا، وحاق بہم گھیر لیا ان کو، ما اس عذاب نے جو کانوا بھی یستہزئون وہ تھے اس کے ساتھ مذاق کرتے، فلما رأوا بأسنا پھر جب انہوں نے دیکھا ہمارا عذاب، قالو تو انہوں نے کہا آمنا باللہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، وحدہ اس کی یکتائی پر، اب ہم اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے، وکفرنا اور ہم نے انکار کیا ہے، بما ان کا جنہیں کننا تھے ہم بھی مشرکون اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے، قیامت کے دن کہیں گے کہ اللہ اب انکار کرتے ہیں اپنے معبودوں کا، اب صرف ایک تجھے مانتے ہیں، فلم یکو ینفعہم پھر نہ تھا کہ نفع دیتا انہیں ان کا ایمان، لما رأوا بأسنا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن مانے تو کیا مانے، کوئی ایمان ان کا قبول نہیں کیا جائے گا جب وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، سنت اللہ یہ اللہ کا طریقہ ہے، التی قد خلت من فی عبادی جو یقیناً گزر چکا ہے اپنے بندوں میں، وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ اور خسارے میں رہے اس موقع پر کافر۔ حامیم سجدہ مکی صورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم اللہ اس کا معنی بہتر جانتے ہیں، تنزیل یہ قرآن نازل کردہ ہے، من الرحمن الرحیم بے حد رحم کرنے والے نہایت مہربان کی طرف سے، کتاب یہ ایک ایسی کتاب ہے فصلت بیان کی گئی ہے اس میں اس کی آیات، قرآن عربی یہ عربی زبان میں قرآن ہے، لقوم ایسی قوم کے لیے یعلمون جو جانتے ہیں، قرآن ان کے لیے ہے جو جانتے ہیں، جو جانتے نہیں ہیں، جو سمجھ نہیں سکتے، وہ قرآن ان کے لیے نہیں ہے، بشیرن خوشخبری دینے والا ہے، نذیرن ڈرانے والا ہے، فاعرض پھر منہ پھیر لیا ان کے زیادہ تر لوگوں نے، فہم لا یسمعون وہ سنتے نہیں ہیں، قرآن لوگوں کے لیے ہدایت تھا لیکن لوگوں نے قرآن سے منہ موڑ لیا، فہم لا یسمعون تو نہیں وہ سنتے، وقالوا قلوبنا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جو دل ہے نا وہ پردوں میں ہے، مما اس سے تدعونا الیہ جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، یعنی تو جس چیز کی دعوت دیتا ہے ہمارے دل پردے میں ہے، وفی آذاننا وقر اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ومن بیننا وبینک حجاب اور ہمارے درمیان اور تیرے درمیان ایک پردہ ہے، فعمل اننا عاملون تو کام کر ہم بھی کام کرنے والے ہیں، لوگوں نے کہا کہ ہم تیری بات نہیں مانتے، تو اپنے حساب سے زندگی گزار، ہم اپنے حساب سے زندگی گزاریں گے، قل کہہ دیجئے انما انا بشر بے شک میں بشر ہوں تمہارے جیسا، یوحا الیہ وحی کی جاتی ہے میری طرف، انما الہکم بے شک تمہارا معبود الہ واحد ایک ہی معبود ہے، فاستقیموا تو تم سیدھے ہو جاؤ، متوجہ رہو اسی کی طرف، واستغفروہ اور تم بخشش مانگو اسی سے، وویل اور ہلاکت ہے للمشرکین مشرکوں کے لیے، الذین وہ لا یؤتون الزکات جو زکات نہیں دیتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ تو مکی صورت ہے اور مکی صورت میں اللہ تعالیٰ نے زکات کا تذکرہ کر دیا، جبکہ زکات جو ہے وہ تو مدینہ میں جا کے فرض ہوئی تھی،
تو زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاکی حاصل کرنا، تو یہاں پہ زکوٰۃ کا جو معنی ہے وہ شرک سے اور بتوں کی پلیدگی سے پاکی حاصل کر کے توحید کی طرف آنا ہے۔ وہ جو لوگ بتوں کی پلیدگی سے باز نہیں آتے، آخرت پر انکار نہیں، آخرت کا وہ انکار کرنے والے ہیں، اللہ ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم اجر، ان کے لیے اجر ہے، غیر ممنون، نہ ختم کیا جانے والا۔ قل کہہ دیجئے اَإِنَّكُمْ، کیا واقعی تم انکار کرتے ہو، بالذی، اس کا، خلق الارض، جس نے زمین کو پیدا کیا ہے، فی یومین، 2 دنوں میں، وتجعلون له اندادا، اور تم بناتے ہو اس کے لیے شریک۔ اللہ کہتے ہیں کہ کیا تم واقعی اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا؟ اور کہیں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے آسمانوں کو 7 دن میں پیدا کیا، اور کہیں ہم نے پڑھا کہ 6 دنوں میں پیدا کیا۔ تو یہیں تھوڑا سا آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 دنوں میں پیدا کیا، تو یہ اللہ ہی ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے، اللہ ہی ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص نہیں جان سکتا کہ یہ 7 دن تھے، 6 دن تھے، 4 دن تھے، یا 2 دن تھے۔ قرآن مجید میں 7 دنوں کا بھی تذکرہ ہے، 6 کا بھی تذکرہ ہے، 2 دنوں کا بھی تذکرہ ہے، اور اسی طریقے سے 4 دنوں کا بھی تذکرہ ہے۔ اب یہ دن جو ہیں وہ ہمارے حساب سے ہیں یا وہ اللہ کے حساب سے ہیں، اس کو بھی کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ذالک رب العالمین، یہ جہانوں کا رب ہے۔ وجعل فیہا رواسیا، اور بنائے اس میں مضبوط پہاڑ، من فوقہا، اس کے اوپر سے، وبارک، اور اس نے برکت رکھی ہے، فیہا، اس میں، وقدر فیہا، اور اس نے اندازے سے رکھا ہے اس میں، اقواتہا، اس کی غذاؤں کو، فی 4 ایام، 4 دنوں میں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 4 اور 2، 6 دن یہاں پہ ہو گئے، تو 4 دنوں کا کہہ دیا۔ سواء للسائلین، یہ سب کچھ برابر یعنی پورا ہے پوچھنے والوں کے لیے۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ چڑھا آسمان کی طرف، وہی دخان، اور وہ ایک دھواں سا تھا، یعنی اللہ پھر آسمان کی طرف جب گیا وہ ایک دھواں سا تھا۔ فقال لها، تو اس نے اس سے کہا کہ وللارض، اور زمین سے کہا کہ اتیا، تم دونوں آؤ، طوعا، خوشی سے، او کرہن، یا ناخوشی سے۔ قالتا، تو دونوں نے کہا کہ اتینا طائعین، ہم خوشی سے آ گئے۔ یعنی آسمان اور زمین کو اللہ نے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم خوشی سے آؤ میرے پاس یا ناخوشی سے، یعنی تمہیں میرے پاس آنا ہی پڑے گا، میں نے تمہیں بنانا ہے، تمہاری تخلیق کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے تیرے پاس آ گئے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، بات یہ ہے کہ اللہ کی جو باتیں ہیں وہ آسمان بھی سمجھتا ہے، زمین بھی سمجھتی ہے، اور کائنات کی ہر چیز سمجھتی ہے، اور پھر یہ اللہ کا جواب بھی دیتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ آسمان اور زمین نے اللہ کو جواب دیا، لیکن ہم ان کے جواب کو نہیں سمجھ سکتے، ہم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، ان کی گفتگو کو نہیں سمجھ سکتے۔ آسمان بھی باتیں کرتے ہیں اللہ سے، زمین بھی اللہ سے باتیں کرتی ہے۔ فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات، پھر اس نے بنا دیا انہیں 7 آسمان، فی یومین، 2 دنوں میں، وَأَوْحَىٰ، اور اس نے القاء کیا یعنی حکم بھیجا، ہر آسمان میں اس کے کام کا، یعنی آسمانوں کو بنایا، پھر ہر آسمان کے ذمے کیا ذمہ داری ہے، اللہ نے ہر آسمان کی طرف وحی کر دی۔ وَنَزَّلْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے مزین کر دیا آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ، وَحِفْظًا، اور محفوظ رکھا ہوا ہے اس کو یعنی شیطان سے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اندازہ ہے، تدبیر ہے بہت غالب، حکمت والے، جاننے والے کا۔ فَإِنْ عَرَضُوا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو فقل، بس کہہ دیجئے، انذرتکم، میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے، صاعقۃ، ایک کڑک سے، مثل صاعقۃ عاد، جو کڑک جیسی ہوگی عاد کی اور سمود کی، اذ جاءتکم رسل، اذ جاءتہم الرسل، جب آئے ان کے پاس رسول، من بین ایدیہم، ان کے ہاتھوں کیا یعنی ان کے سامنے اور ان کے پیچھے، اور رسولوں نے آ کر کے کیا کہا، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم عبادت نہ کرو مگر اللہ کی۔ قالو، انہوں نے کہا کہ لو شاء ربنا، اگر چاہتا ہمارا رب، لانزل ملائکۃ، تو ضرور نازل کر دیتا فرشتوں کو، فانا بما ارسلتم، تو بے شک ہم اس کا جو تم بھیجے گئے ہو اس کے ساتھ انکار کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھلے تم ہمیں اللہ کی طرف دعوت دو، ہم تمہارا اور ان فرشتوں کا انکار کرتے ہیں جن فرشتوں کے ذریعے تمہاری طرف پیغامات آتے ہیں۔ فَأَمَّا عَادٌ، تو رہے عاد، فَاسْتَكْبَرُوا، تو انہوں نے تکبر کیا، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق کی، بغیر حق کے،
وقال، انہوں نے کہا کہ من اشد منا قوہ، کون زیادہ طاقتور ہے قوت میں ہم سے. یعنی تکبر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ان کو دراز قد دیے تھے، کھجور کے بڑے بڑے درختوں کی طرح وہ انسان تھے. انہوں نے کہا کہ ہم سے زیادہ کچھ سخت کون ہو سکتا ہے. اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان اللہ الذی خلقہم، بے شک اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا، بے شک اللہ جس نے پیدا کیا انہیں، ہوا اشد منہم قوہ، وہ اللہ زیادہ سخت ہے ان سے قوت میں. جب انہوں نے کہا کہ ہم سے تو کوئی طاقتور نہیں ہے، تو اللہ نے کہا کہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ تھے ہماری آیات کا انکار کرتے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، تو ہم نے بھیجی ان پر ہوا، سرسرن انتہائی تیز، فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں. دن تو منحوس نہیں ہوتے، تو اللہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ ہم نے منحوس دنوں میں ان کے اوپر سخت تیز ہوا بھیجی. دن منحوس نہیں ہوتے، انسان کے اعمال منحوس ہوتے ہیں. اگر دن ہی منحوس ہوتے تو حود علیہ الصلاۃ والسلام جو ان کے نبی تھے، پھر یہ ان کے لیے بھی منحوس دن ثابت ہوتے اور ان کے اوپر بھی عذاب آتا. دنوں میں نحوست نہیں ہوتی، بندے کے اعمال میں نحوست ہوتی ہے. اگر یہ قوم عاد کے لیے منحوس دن تھے، لیکن ہود کے لیے تو منحوس دن نہیں تھے. جو قوم سمود کے لیے منحوس دن تھے، وہ صالح کے لیے منحوس نہیں تھے. جو قوم نو کے لیے منحوس دن تھے، وہ حضرت نو علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے نہیں تھے. تو یہاں پہ ان کی جو نسبت ہے وہ بندوں کے اعمال کی طرف ہے. لنذیقہم، تاکہ ہم چکھائیں انہیں رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں، ولا عذاب الآخرتی، اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ زیادہ رسوا کرنے والا ہے. وہم لا ینصرون، وہ مدد نہیں کیے جائیں گے. وَأَمَّا ثَمُودُ، اور رہے سمود، فَهَدَيْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو بھی ہدایت دی. فَاسْتَحَبُّوا، تو انہوں نے پسند کیا، الْعَمَىٰ، اندھے پن کو، عَلَى الْهُدَىٰ، ہدایت پر. فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةٌ، تو پکڑ لیا انہیں کڑک نے، الْعَذَابِ الْهُونِ، ذلیل کرنے والے عذاب کی، بما، اس وجہ سے، کانوا یکسبون، جو وہ کماتے تھے. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تقوی اختیار کرتے تھے. وَيَوْمَ يُحْشَرُ، اور جس دن اکٹھا کیا جائے گا، اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں کو، الی النار، آگ کی طرف. فَهُمْ يُوزَعُونَ، پھر وہ ترتیب وار کر لیے جائیں گے. حَتَّى اِذَا مَا جَاءُوا، یہاں تک کہ جو ہی وہ آئیں گے اس کے پاس، شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ، گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان، ان کی آنکھیں، وَجُلُودُهُمْ، ان کے جسم اور چمڑے، بما، ان اعمال کی وجہ سے، کانوا یعملون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے. وقالو، کہیں گے، لجلودہم، اپنے چمڑوں سے، یعنی یہ جہنمی اپنے وجود سے کہیں گے، لما شہدتم علینا، کیوں تم نے گواہی دی ہمارے خلاف. قالو، تو جسم بول کے کہے گا، انطقنا اللہ، اللہ نے ہمیں بلوا لیا ہے. الذی انطق کل شیء، جس نے بلوا لیا ہے ہر چیز کو. وہو خلقکم اول مرہ، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. وإلیہ ترجعون، اور تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے. وما کنتم تستکبرون، اور تم نہیں تھے پوشیدہ رکھتے اس ڈر سے کہ ان یشہدا، کہ گواہی دیں گے تمہارے خلاف تمہارے کان، اور نہ تمہاری آنکھیں، اور نہ تمہارے چمڑے. ولیکن، اور لیکن، ظننتم، تم نے گمان کر لیا تھا کہ ان اللہ لا یعلم، بے شک اللہ جانتا ہی نہیں ہے، کثیرن، بہت سے کاموں کو، مما تعملون، جو عمل کرتے ہو تم. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ تمہارے کانوں کو اور تمہارے ہاتھوں کو، تمہارے چمڑوں کو اس لیے تمہارے خلاف شہادت کے لیے کھڑا کیا ہے، تاکہ تم تو سمجھتے تھے دنیا میں کہ ہم کوئی کام چھپ کے کر لیتے ہیں جن کو اللہ نہیں دیکھ سکتا. تو تمہارے وجود کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن قوت گویائی عطا کریں گے، اور وہ تمہاری شکایت کریں گے. وذالکم، اور یہ، ظنکم، تمہارا گمان ہے، الذی ظننتم، جو تم نے گمان کیا اپنے رب کے بارے میں، ارداکم، ہم نے تمہیں ہلاک کر دیا. فاصبحتم من الخاسرین، تو تم ہوگے خسارہ پانے والوں میں سے. فإن یصبروا، پھر اگر وہ صبر کر لیں، فالنار مثویٰ، تو آگ ہی ٹھکانہ ہے ان کا. وإن یستعتبوا، اور اگر وہ معافی طلب کریں، فما لهم من المعتبین، تو نہیں ہے وہ معاف کیے ہوئے لوگوں میں سے. یعنی اب قیامت کے دن معافی مانگیں گے تو نہیں ہوگی. وقیضنا لهم قرناء، اور ہم نے مقرر کر دیا ان کے لیے کچھ برے ساتھی. فزینوا لهم، تو انہوں نے خوشنما بنا دیا ان کے لیے، ما بین ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں کے سامنے ہے، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے تھا. یعنی کچھ اللہ دوست ایسے دے دیتا ہے جو ان کے لیے برے اعمال کے راستوں کا ذریعہ بنتے ہیں اور برے اعمال کو مزین کرتے ہیں. شیطان بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے. وحق علیہم القول، اور ثابت ہو گئی ان پر عذاب کی بات، فی ان امتوں کے ساتھ جو قد خلت، گزر چکی ہیں ان سے پہلے،
من الجن جنوں میں سے انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین یقیناً وہ خسارہ پانے والے تھے۔ وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لهذا القرآن نہ تم سنو اس قرآن کو، والغوا فیہ اور تم شور کرو اس میں، یعنی جب یہ قرآن پڑھا جائے تم شور کرو، کیونکہ قرآن میں تاثیر یہ تھی جو بھی سنتا وہ ہدایت پا لیتا۔ تو کافر کہتے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تم اس میں شور کیا کرو، لعلکم تغلبون تاکہ تم غالب آ جاؤ، فلنذیقن تو ہم ضرور مزہ چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، عذابا شدیدا دردناک قسم کے عذاب کا، ولنجزینہم اور ہم ضرور بدلہ دیں گے اسوأ بدترین وہ کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے، ذالک جزاء یہ بدلہ ہے اعداء اللہ اللہ کے دشمنوں کا، بدلہ کیا ہے؟ النار آگ، لہم ان کے لیے فیہا اس میں دار الخلد ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، جزاء بدلہ ہے بما اس وجہ سے کانوا یعملون جو وہ کانوا بآیاتنا یجحدون تھے وہ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ وقال کہیں گے الذین وہ کفروا جنہوں نے کفر کیا، ربنا اے ہمارے رب، ارینا دکھا ہمیں، الذین الذین وہ اضلانا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، جنوں میں سے انسانوں میں سے، نجعلہما تحت اقدامنا تاکہ ہم کر دیں انہیں اپنے قدموں کے نیچے، یکونا تاکہ وہ ہو جائے من الاسفلین سب سے نیچے لوگوں میں سے، یعنی قیامت کے دن یہ جہنمی اللہ سے کہیں گے اللہ وہ شیطان اور وہ انسان ہمیں دکھاؤ جنہوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا، ہم اپنے قدموں تلے ان کو رون دیں گے، ہم آج ان کے اوپر غصہ نکالنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں دنیا میں کیوں گمراہ کیا، ان الذین لیکن ایسا نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین ان کو الگ سزا دیں گے، ان کے لیے الگ عذاب ہوگا، ان الذین قالوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر وہ ڈٹ گئے اس پہ، انہوں نے خوب استقامت اختیار کی، ایسے لوگوں کے لیے تتنزل علیہم الملائکہ اترتے ہیں ان پر فرشتے، اور پتہ کیا کہتے ہیں اللہ تخافوا نہ تم ڈرو، ولا تحزنوا اور نہ تم غم کھاؤ، وابشروا اور تم خوش ہو جاؤ بالجنتی اس جنت کے ساتھ، التی کنتم توعدون جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، نحن اولیاؤکم ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں، وفی الآخرت آخرت میں بھی، وَلَكُمْ تمہارے لیے فیہا اس میں ما وہ ہے تشتہی انفسکم جو تمہارے نفس چاہیں، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فیہا اس میں ما تدعون وہ جو تم مانگتے ہو، نزلاً بطور مہمانی، من غفور الرحیم بخشنے والے انتہائی مہربان رب کی طرف سے، ومن احسن کون زیادہ اچھا ہے، قولاً بات کے اعتبار سے، ممن اس سے، دعا الی اللہ جو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، وقال اور کہے اننی من المسلمین بے شک میں تو فرما برداروں میں سے ہوں، ولا تستوی الحسنۃ ولا تستوی ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ اور نہیں برابر ہوتی نیکی اور نہ برائی، ادفع آپ ہٹا دیجئے برائی کو باللتی اس طریقے سے ہی احسن جو زیادہ اچھا ہو، یعنی جو آپ کے ساتھ بدسلوکی کرے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جو آپ کے ساتھ قطع تعلقی کرے آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں، یعنی کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو آپ اس برائی کو ادفع باللتی ہی احسن آپ اس طریقے سے ہٹائیے جو اچھا طریقہ ہے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ تو اچانک ایسا کرنے سے کیا ہوگا، الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ جو آپ کے درمیان اس کے درمیان دشمنی تھی نا، کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ گویا کہ وہ آپ کا گرم جوش دوست ہے، یعنی آپ برے کے ساتھ اچھا جب بنیں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی اور اس کے درمیان دشمنی بھی ہوئی تو اللہ آپ دونوں کو اس سے ایک دلی دوست بنا دے گا، یعنی وہ سوچے گا کہ یار میں تو ہمیشہ اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہوں، یہ ہمیشہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، پھر کبھی اس کے دل میں آپ کے بارے میں جو حسد کینہ ہے وہ نکلے گا، وما یلقاها اور نہیں دی جاتی یہ صرف الا الذین مگر ان لوگوں کو صبروا جو صبر کریں، وما یلقاها اور نہیں دی جاتی الا مگر ذو حظ عظیم بڑے نصیب والے کو، اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو خوبی ہے نا ہر کسی کو نہیں ملتی، صابر کو ملتی ہے، اور جو بڑے نصیب والا بندہ ہو یہ اس کو ملتی ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ اور اگر واقعی ابھارے آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ، یعنی شیطان کوئی وسوسہ دل میں ڈالے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اللہ کی پناہ مانگیے، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بے شک وہی خوب سننے والا جاننے والا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہے، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ سورج اور چاند ہے، لا تسجدوا للشمس نہ تم سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو، اور اللہ کو سجدہ کرو الذی خلقہن جس نے ان کو پیدا کیا، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو، فإن استکبروا پھر اگر وہ تکبر کریں، فالذین عند ربک تو وہ جو آپ کے رب کے پاس ہیں یعنی فرشتے،
وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں رات کو دن کو، وہم لا یسمون، اور وہ اکتاتے بھی نہیں ہیں۔ ومن آیاتی، اس کی نشانیوں میں سے، انکا، کہ بے شک آپ ترا دیکھتے ہیں زمین کو، خاشعتن، دبی ہوئی، یعنی خشک اور بنجر، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب ہم نے نازل کیا اس پر پانی، اہتزت، تو وہ لہلہاتی ہے، وربت، اور ابھرنے لگتی ہے، ان الذی احیاها، بے شک جس نے زندہ کیا اس زمین کو، لمحی الموتى، البتہ وہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ جو کجروی اختیار کرتے ہیں ہماری آیات میں، لا یخفون علینا، نہیں وہ مخفی رہتے ہم پر، افمن یلقی فی النار، بھلا کیا وہ جو ڈالا جائے گا آگ میں وہ زیادہ بہتر ہے، امن، یا وہ یاتی آمینہ، جو آئے امن کے ساتھ قیامت کے دن، اعملو، تم عمل کرو، معاشی، تم جو تم چاہتے ہو، انہو، بے شک وہ، بما تعملون بصیر، تم جو بھی عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا قرآن کے ساتھ، لما جاءہم، جب ان کے پاس آ گیا، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیزٌ، بے شک وہ کتاب ہے بہت بلند مرتبے والی، لا یأتیہ الباطل، نہیں آ سکتا اس کے پاس باطل، جھوٹ، من بین یدیہ، ہاتھوں کے درمیان، یعنی آگے سے اور نہ پیچھے سے، تنزیل، یہ نازل کردہ ہے، من حکیم حمید، بہت حکمت والے، بہت خوبیوں والے کی طرف سے، ما یقال، نہیں کہا جاتا لکا آپ سے، الا مگر، ما قد قیلا، مگر وہی جو کہا گیا، للرسل، رسولوں سے، من قبل کا، آپ سے پہلے، ان ربک لذو مغفرہ، بے شک آپ کا جو رب ہے وہ بہت زیادہ بخشنے والا، وذو عقاب علیم، اور بہت دردناک عذاب دینے والا ہے، ولو جعلناہ قرآنا عجمیا، اور اگر ہم بنا دیتے اس قرآن کو عجمی، یعنی اس قرآن کو اگر عربی میں نازل نہ کرتے، قالو، تو کہتے ہیں، لولا فصلت آیاتہ، کیوں نہیں کھول کر بیان کی گئی اس کی آیات، اعجمی، کیا عجمی، و عربی، اور عربی، یعنی یہ رسول کو مخاطب ہے کہ یہ قرآن کیا عربی میں ہے یا عجمی، یعنی ہمیں تو یہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اگر یہ قرآن عجمی یعنی کسی غیر عربی میں اس کو نازل کیا جاتا تو یہ کافر تب بھی اعتراض کرتے، کہتے کہ قرآن کی آیات کو ہمارے لیے کیوں کھول کر کے بیان نہیں کیا گیا، قل، کہہ دیجئے، ہوا یہ، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعنی قرآن ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے، جنہوں نے ہدایت اختیار کی، اور شفا ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، شفا ہے، والذین، اور وہ لوگ، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، فی آذانہم، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وعلیہم، اور ان پر، عمن، اندھا ہونے کا باعث ہے، اولئک، یہی لوگ ہیں، ینادون، جو پکارے جائیں گے، من مکان بعید، بہت دور کی جگہ پہ، مطلب جہنم، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، وہ بلا شبہ ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، فاختلف، تو اختلاف کیا گیا اس میں، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ، اگر نہ ہوتی بات، سبقت، جو پہلے طے ہو چکی ہے، یعنی اللہ نے آپ کو ڈھیل دینی ہے آپ کے رب کی طرف سے، لَقُضِيَ، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ، بے شک وہ ایسے شک میں ہے، منہ، اس قرآن سے، مریب، بے چین کر کے رکھ دینے والا شک، من عمل صالحا فلنفسہ، تو کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں نبی پہ ایمان لایا ہوں تو میں نے کوئی احسان کیا ہے، جس نے اچھا کوئی عمل کیا ہے تو اس نے اپنے نفس کے لیے کیا، ومن اساء فعلیہا، اور جس نے کوئی برا کام کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے، وما ربک بظلام للعبید، اور نہیں ہے آپ کا رب ہرگز ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ جی، یہ سجدہ تلاوت گزرا ہے، سجدہ کر لیجیے، بعد میں کر لیجیے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا جو سجدہ تلاوت ہے وہ فرض نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت پہ سجدہ کیا بھی ہے، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق، اور کبھی سجدہ نہیں بھی کیا، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت، کوئی آدمی کر لیتا تو زیادہ اچھا ہے، لیکن کوئی آدمی اگر نہیں کرتا تو وہ عند اللہ گناہ گار نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔